अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बखैर आफ़ियत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह की खैर व बरकत से हम सब को हिस्सा नसीब फरमाए। जो ज़िंदगी गुजर चुकी है उसमें होने वाली ख़ताओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की मोहताजी, बेसुकूनी, परेशानियों, बीमारियों से बचाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत, तंदरुस्ती, सलामती, खैर व आफ़ियत और ईमान और मनफ़रत वाली ज़िंदगी हम सब को नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, वो इतना भी बुरा नहीं था। बहुत सारी रिवायात के मुताबिक, अगरचे वो इतनी मुस्तनद रिवायात नहीं है, लेकिन बहरहाल तफ़सीर की कुतुब के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो इस कदर इबादत गुज़ार था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना ज़्यादा याद किया करता था कि उसे फ़रिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास शर्फ़, ख़ास मकाम अता फ़रमाया, और उस तख्लीक के मुख्तलिफ़ मराहिल की एक अपनी शान और एक अपनी अज़मत थी, जिसका तफ़सील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर ज़िक्र किया। तो उसने जब ये महसूस किया कि ये एक ऐसी नई मखलूक वजूद में आ रही है कि जिसको मुझ पर ज़्यादा फ़जीलत हासिल हो जाएगी, तो वो हसद के अंदर मुब्तला हो गया। हसद, गुरूर, तकब्बुर और ऐसी ही बहुत सारी अखलाकी बीमारियाँ, ये तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, और इनमें से जो एक इंसान के दिल में आ जाए तो दूसरी भी साथ साथ शामिल होती चली जाती है। तो वो उसी हसद और तकब्बुर के जज्बात में आकर उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गोया नफ़रत हो गई। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस, कि ए फ़रिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम सर बसजूद हो गए सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। और वजह क्या बनी कि अना खैरुम मिन, वो जो हसद के जज्बात दिल के अंदर पैदा हुए, उसका इजहार फिर गुरूर व तकब्बुर की सूरत के अंदर ज़ाहिर हो रहा था। कहा कि अना खैरुम मिन, मैं तो इससे बेहतर हूँ, ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। खलक़तहू मिन तीन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि इलाहुल आलमीन, तूने उसे मट्टी से बनाया है और मुझे आग से बनाया है, तो मैं उससे बेहतर हूँ, लिहाजा इसको मैं सजदा क्यों करूँ। तो उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहू मिन तीन कह के उसने जो रब ताला के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे रांदा दरगाह बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी जनाब से निकलने का हुक्म दे दिया, और क़यामत तक के लिए उस पर लानत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरसती रहेगी। वो हसद के जज्बात, ये वो पहला गुनाह था जो आसमानों के अंदर हुआ था। और अगर हम ज़मीन की बात करें तो यहाँ पर भी जो सबसे पहला गुनाह हुआ वो इसी हसद के जज्बात ही की वजह से हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फ़रमाए, दीगर औलाद के साथ साथ। ये 2 बेटे एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे हमल से पैदा हुए थे, और उस वक़्त की शरीयत के मुताबिक हुक्म ये था कि जब एक वक़्त जो औलाद पैदा होती, वो अगले वक़्त के अंदर जब औलाद जिसने पैदा होना होता अगले हमल के अंदर, तो इनकी आपस में एक दूसरे के साथ शादियां हो जाया करती थी। और ये उस वक़्त इजाज़त थी, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल आगाज़ इंसानी था, और उस वक़्त नस्ल इंसानी को बरकरार रखने, आगे बढ़ाने के लिए ये ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त अता फ़रमा रखी थी। तो काबील के दिल के अंदर हसद के जज्बात पैदा हुए कि हाबील की जिससे शादी हो रही है वो ज़्यादा खूबसूरत है, और जिससे मेरी शादी हो रही है वो इस कदर खूबसूरत नहीं है। अब सगे भाई हैं, लेकिन हसद के जज्बात के अंदर आकर वो इस कदर नफ़रत के अंदर आगे बढ़ा कि उसने हाबील को कत्ल कर दिया। अब काबील उसके बाद शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन ये वो पहला कत्ल या पहला गुनाह जिसका ज़रिया, जिसकी वजह वो हसद के जज्बात बने। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर एक वाक़े को बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म व फ़रासत
اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما رکھا تھا، لیکن بچپن کے اندر آپ نے خود ایک خواب دیکھا تھا جو انہوں نے جا کے اپنے والد سے سنایا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ مختلف ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اپنے بیٹے کو یہ بھی فرمایا کہ باقی بھائیوں کو یہ خواب نہ بتائیے گا، لیکن وہ سن رہے تھے، اور وہ حسد کے انہی جذبات کے اندر آ کر کہ ہمارے والد یوسف اور ان کے بھائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہماری طرف ان کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا پھر انہیں کہیں دور پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ حسد کے مختلف جذبات جو انسان کو اندھا بنا دیتے ہیں، یہ انسان کے دل کے اندر نفرت اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ انسان ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جن کا عام حالات کے اندر شاید وہ تصور بھی نہ کرے۔ جب ہم حسد کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ لوگ کہ جو حسد کے شکار ہوتے ہیں، عمومی طور پہ انہی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور یہی بات کی جاتی ہے کہ حسد سے بچنا کیسے چاہیے اور حاسدین کی کیا علامات ہوا کرتی ہیں، وہ حسد کیوں کرتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، عمومی طور پہ اسی پہ بات ہوتی ہے، اور ہم بھی آگے چل کے اس پہ مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی بڑا اہم ہے، اس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے، لیکن وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بارے سیکھنا سمجھنا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے کوئی ہم سے اگر حسد کرتا ہے یا حسد کر سکتا ہے، کوئی فیملی ممبرز میں سے، کوئی دوست احباب میں سے، کوئی ورک کولیگز میں سے، اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر دوسرے کے لیے بھی حسد کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حالت کے اندر اس کیفیت سے گزرتا ہے، اکثر و بیشتر وہ کسی جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے حوالے سے، اور اپنے کولیگز میں سے ہو سکتا ہے کسی کے حوالے سے، اس کے دل کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو وہ انسان یہ ذہن میں رکھے، ابھی یہ سوال ہوتا ہے نا ذہن میں، اچھا جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کے خیالات کا سامنا کرتے ہیں، ان کو حسد کے جذبات دل کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے کسی دوست احباب کو بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، دونوں دوست ہیں، نکمے نکٹھو ہیں، کوئی ان میں سے ایک وہ آگے نکل گیا کسی بھی حوالے سے، تو اگرچہ یہ دوستی تو ہے قائم، لیکن اس کے باوجود وہ جو دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے بسا اوقات اس کے دل میں ایسے جذبات و احساسات آ جاتے ہیں۔ یا پھر رشتہ داروں میں سے کزنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بہت آگے نکل گیا، وہ مال و دولت کے حوالے سے، وہ شہرت کے حوالے سے، نام و نمود کے حوالے سے، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی، وقار دیا، مرتبہ دیا، تو باقی تھوڑا سا حسد کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایسے خیالات آ سکتے ہیں کہ یہ کن چکروں کے اندر اس کو اس قدر مل گیا، یہ تو سب سے پیچھے تھا، اس کا تو کوئی حالت ہی نہیں تھی، اب یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو وہ حسد کے ان جذبات کے اندر پھر بسا اوقات آ کر کے ایسے اقدامات کر جاتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا بھی اور ہو سکتا ہے اگلے کا بھی کسی حوالے سے نقصان کر بیٹھے۔ اسی طرح سے بسا اوقات جو مختلف کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سبھی ایک ہی اسکول کے اندر رہے ہوں، کالج ایک ہو، یونیورسٹی ایک ہو، ایک ہی سبجیکٹ ہو، ایک ہی مدرسے کے اندر پڑھے ہوئے ہوں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بہت زیادہ آگے نکل گیا، اس کو اللہ رب العزت نے شہرت دی، عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، تو باقیوں میں سے کسی کے ذہن کے اندر پھر وہ حسد کے جذبات جنم لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں نکل گیا، اس قدر اتنا قابل تو نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو پھر بھی ہم نے بھی تو اتنا پڑھا ہے، ہم نے تو اس سے زیادہ پڑھ لی ہے، ہم تو وہ فلاں کتابیں بھی پڑھ چکے، فلاں علوم بھی حاصل کر چکے، مگر اسے دیکھو یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو اس طرح یہ مختلف جذبات انسان کے دل کے اندر آ جاتے ہیں، یا پھر خواتین کے اندر بسا اوقات پہناوے پہ ہو جاتا ہے معاملہ، فلاں کے اتنے اچھے کپڑے، اس کی اتنا اچھا پہننے کا سلیقہ ہے، اس کو جب بھی دیکھو اتنا اچھا اس کا پہناوا ہوتا ہے، اس کے گھر جاؤ ہر چیز اتنی سلیقے سے ہوتی ہے، اس کے گھر جاؤ کبھی لڑائی نہیں ہوتی، بڑا سکون ہوتا ہے، اور بالکل بچے بھی خوش باش ہیں، میاں بیوی بھی آپس میں خوش باش ہیں، تو ان کی خوشی بھی دیکھ کر بسا اوقات وہ حسد کے جذبات دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مختلف حوالے ہو سکتے ہیں، کاروبار اکٹھا شروع کیا تھا
اور دونوں دوستوں نے مل کے، کزنز نے مل کے، دوستوں نے مل کے کاروبار شروع کیا. ان میں سے ایک کو اللہ رب العزت نے ترقی دی، عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہوتی چلی گئی. اب دوسرا جو پیچھے رہ جانے والا ہے وہ بسا اوقات پھر حسد کے جذبات کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب یہاں پہ دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر یہ احساسات پیدا ہوئے ہیں تو آپ اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں جو انتہائی خطرناک بیماری ہے. جیسے آپ کو اگر سر میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، کچھ چوٹ لگتی ہے، خون نکلتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، علاج کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی میڈیسن کھاتے ہیں، کوئی لوگوں میں سے بات چیت کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے آپ تگودو کرتے ہیں نا. اسی طرح سے جب کوئی روحانی بیماری حملہ کرے تو اس کے حوالے سے بھی سب سے پہلی چیز تو یہ احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ میری پرابلم ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کسی کی کامیابی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، وہ میرا دوست ہے، اتنا اچھا دوست ہے اور میں اندر سے اس کے لیے ایسا سوچ رہا ہوں. وہ میری بہن ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا کزن ہے، وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، وہ میرا کولیگ ہے، میں اس کے حوالے سے ایسا سوچ رہا ہوں کہ اس کو کوئی ایسا ہو جائے نا کہ کسی طرح سے اس کی یہ جو شہرت ہے، اس کی یہ جو دولت ہے، اس کو جو عزتیں مل رہی ہیں، اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے. اور پھر اس کا مختلف طریقوں سے اظہار بھی کر دیتے ہیں. بسا اوقات وہ اظہار کے مختلف ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتے ہیں. جو حسد کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس سے حسد چھپایا نہیں جا سکتا، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں اس کا اظہار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس کا کاروبار اگر بہت ترقی کر گیا ہے تو اس کے جو دیگر حاسدین ہیں، شریک کے ہیں، حاسدین کے ہیں، وہ عزیز و اقارب میں سے ہوں، دوست احباب میں سے ہوں، رشتہ داروں میں سے ہوں، وہ کہیں گے ضرور اس نے کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے، کوئی گھپلا کیا ہے تبھی، ورنہ کب ممکن ہے جی، آج کاروبار کرنا کب آسان ہوتا ہے، اس نے ضرور کہیں نہ کہیں کوئی ڈنڈی ماری ہے. اور واقعی بندہ بھی ایسا ہی ہے. کیا بتائیں، اب آپ کو چھوڑیں، اپنا دوست ہے، بتانے کے فائدہ نہیں ہے، لیکن بڑا تیز بندہ ہے، بڑا شاطر بندہ ہے، آپ اس سے بچ کے رہیں بس. اچھا وہ اس کو کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ صرف وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ جو دل کے اندر جو حسد کے جذبات ہیں، اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے اس حسد کے ان جذبات کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہ پہ ایک اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یا پھر فیملی میں سے کوئی بچہ ترقی کر جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، تو کوئی اس کی تعریف کرنے بیٹھے، کوئی اس کا اچھا تذکرہ کرے، وہ کہیں گے ایڈی بھی کوئی نہیں گال، یہ ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، اتنی بھی نہیں ہے عقل مند، یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنے کھانے پینے کا نہیں پتہ تھا، لباس پہننے کا نہیں تھا پتہ ہوتا، یہ تو ایسے ہی اس کی حالت نہیں ہوتی تھی. جیسے بسا اوقات کہتے ہیں نا وہ فلانا، وہ تو سائیکلوں پہ پھرتا تھا جی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور پھر اب وہ مختلف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنی بھی کوئی نہیں بڑی بات، وہ آپ کو کیا پتہ ہے جی، اندر کی باتیں پھر آپ کو تو نہیں پتہ نا، ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے، ہمارے سامنے ہی اس کی پرورش ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کتنے پانی میں ہے، کتنے جوگا ہے، سانوں پتہ ہے بڑا. تو اب یہ اس طرح کے مختلف الفاظ کے ساتھ آپ ہونا تو یہ چاہیے وہ آپ کا عزیز ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اگر ترقی دی ہے، کامیابی دی ہے، عزت دی ہے، تو آپ اس کے لیے خوشی کا اظہار کریں اور آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. مگر اس کے بجائے ہم اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے اندر کی وہ بھڑاس جو ہے نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کو ایک اور پہلو میں بھی دیکھ لیجئے، بچوں میں سے، فیملیز میں سے اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے تو سارے اس کا افسوس کرنے آ جاتے ہیں، یہ بڑا دکھ ہوا ہے بچہ، آپ تو بڑے اچھے بندے ہیں لیکن بچہ آپ کا لگتا ہے کوئی اس کی غلط صحبت ہے، غلط سنگت ہے، یہ غلط راستوں پہ چل پڑا ہے. اور جو جان کی برائی، اب وہ موقع ہے نا، وہ دل کے اندر جتنی بھی بھڑاس ہے وہ اس طرح سے بھی نکالی جائے گی، اس کی جتنی بچے کی جو برائیاں کر سکیں. اس وقت والدین بھی اسی طرح کے ماحول میں ہوتے ہیں، ویسے تو اگر کوئی آ کے بچے کے بارے میں بات کرے تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، لیکن وہ اس نے کوئی ایسی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اب وہ ساری اس کو سناتے جائیں گے، باتیں ہوتی جائیں گی. اور اب وہی بچہ کامیابی حاصل کر لے، کوئی اب اچھے نمبروں کے اندر کامیابی حاصل کر لے، کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے دے کہ جس پہ سارے باتیں کر رہے ہوں، اس پہ فخر کر رہے ہوں، تو اب وہی رشتہ دار، وہی عزیز و اقارب، ان میں سے کوئی آئے گا بھی تو بس ہلکا پھلکی سی بات کر کے تو آگے بات نکل جائے گی. بجائے اس کے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، اس کو زیادہ خوشی کا اظہار کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں. مگر وہ جو حسد کے جذبات ہیں، ہمیں بسا اوقات پھر وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا تو دور، وہ اس طرح کے جذبات ذہن کے اندر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کیا کوئی موقع ہو، کیا کوئی اس کی ایسی بات پتہ چلے
کہ وہ لوگوں کو بتاتے پھریں اور اس کے بارے میں کوئی ایسا تانا، کوئی ایسی تشنیع کر دیں کہ جس سے اس کی کوئی بےزتی ہو جائے، کوئی اس کے کام کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر کوئی حرف آ جائے، اسی تمنا کے اندر، اس چیز کے، یہ حسد کے انتہائی خطرناک جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ اس کے ڈفرنٹ لیولز ہیں۔ اگر آپ اپنا علاج شروع کے اندر نہیں کرتے تو پھر چلتے چلتے یہ نیکسٹ لیول پہ آپ چلتے جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کے دل کے اندر صرف تکلیف ہو رہی تھی نا، ذرا آپ کو ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ اس کو کامیابی مل رہی ہے، پھر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، بڑھتے گئے، آپ باتیں اس پہ ساتھ ساتھ کرتے چلے گئے، پھر آپ کا یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ اللہ کرے اس کو کوئی نقصان ہو جائے، یہ بیمار ہو جائے، اس کو ٹکر لگ جائے، اس کی گاڑی ٹوٹ جائے، اس کے خدا نخواستہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کا گھر اجڑ جائے، ان کے گھروں کے اندر ناراضگی ناچاکیاں ہو جائیں، ان کے کاروبار کو نقصان ہو جائے، اس کی شہرت کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے، اس کی عزت کے اوپر کوئی حرف آ جائے، اس طرح مختلف پھر یہ اگلا لیول آ جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے کا لیول پھر یہ آ جاتا ہے کہ آپ خود پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے، یہ تو نہیں قابو آ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ فیملیز میں سے کوئی کسی کو جاننے والوں میں سے کوئی، وہ ایک بہت بڑی ایک روحانی شخصیت ہے پاکستان کے اندر، تو ان کے ایک بیٹے اور ان کے ساتھ جو دوسرے کزنز تھے، اب بات یہ تھی کہ وہ بہت بڑی ان کی ایک روحانی پہچان تھی، تو جو دیگر کزنز تھے، فیملی ممبرز تھے، ان کا یہ تھا کہ اب یہ جو بزرگ ہیں یہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں، تو یہ جب چلے جائیں گے تو پیچھے ان کا بیٹا ان کی جگہ سنبھال لے گا، تو ہمیں تو موقع پھر بھی نہیں ملے گا۔ تو اب انہوں نے وہ اس نوجوان کو اغوا کر کے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی یہ زبان ایک طرح سے وہ بند ہو جائے، یہ بات ہی کرنے کے قابل نہیں رہے گا، تو اس نے والد صاحب کی جگہ کو کیا سنبھالنا ہے۔ یہ اپنے رشتہ دار وہ عمل کرواتے ہیں، وہ کیا کہ وہ نفرت کی آگ وہ اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس میں انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو عمل کیا اس کی بھی وجہ وہی بنی، حسد ہی کے جذبات تھے۔ اسی طرح سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو قتل کیا تو اس کے اندر بھی وہی جذبات تھے۔ شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کے اندر بھی یہی حسد و تکبر کار فرما تھا۔ تو یہ جو حسد ہے اس کے مختلف درجے ہیں۔ ہم اس طرف تو توجہ رکھتے ہیں کہ جو کوئی ہم پہ حسد کرے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ہو، کوئی عمل ہو، ہمیں پتہ چلے اور ہم حسد سے بچنے کے لیے وہ وظیفہ کرتے رہیں، وہ عمل کرتے رہیں۔ لیکن یہ بھی تو کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو میرے دل کے اندر جذبات و احساسات پیدا ہو رہے ہیں اپنوں کے لیے، اپنے جاننے والوں میں سے کسی کے لیے، اپنے فیملی ممبرز میں سے کسی کے لیے، دوست احباب میں سے کسی کے لیے، اس کے حوالے سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو بہت ساری دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حاسد اگلے کو کوئی نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، وہ اپنی زندگی تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ باقی کیا ہوتا ہے کسی کے شرر چاہنے سے اللہ رب العزت انسان کی حفاظت فرمانا چاہے تو وہ یقیناً وہی حفاظت فرماتا ہے اور فرمایا کرتا ہے، لیکن حاسد اکثر و بیشتر کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حسد کی آگ کے اندر آگے بڑھ کے اگلے کو کوئی نقصان پہنچا بھی دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر پھینکا تو وقتی طور کے اوپر ان کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی، اگرچہ اللہ رب العزت نے بعد میں اپنی حکمت کاملہ اور اپنی قدرت کاملہ کے مطابق ان کو وہاں سے تخت مصر تک جا پہنچایا۔ لیکن یہ جو حاسد ہے، جو حسد کی آگ کے اندر جلتے ہوئے اگلے کا نقصان چاہتا ہے، اس کی بدنامی چاہتا ہے، اس کی کردار کشی چاہتا ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے پھر یہ ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے اندر بھی یہ بہت زیادہ پھر پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی، یعنی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں نا، جو بھی ہوتا ہے، اب ہمارے ہاں جو مختلف مکاتب فکر ہیں، ان مکاتب فکر کے اندر پھر اپنا ایک گروپ بن جاتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے کہ یہ فلانے کو زیادہ لوگ سن رہے ہیں جی، اب فلانے کو زیادہ سنا جا رہا ہے، اب اس کی کوئی ایسی بات پکڑ لی جائے اور اس کو اچھالا جائے، اور دیکھیں یہ تو جی گستاخ ہو گیا، دیکھیں جی یہ تو اس نے تو فلاں کر دیا، دیکھیں جی اس نے تو فلاں کر دیا، ایسی کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں، کسی کے اوپر کوئی وہ اس کے اوپر بھی یقیناً کہیں پر کہیں نہ کہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر خلوص بھی کار فرما ہو، لیکن اکثر و بیشتر بہرحال ایسے بڑی بدقسمتی سے ہم سوسائٹی کے اندر درجنوں مثالیں ایسی پڑی ہیں کہ جس کے اندر آپ حسد کے اندر آ کر یہی کہ وہ فلانا زیادہ آگے نکلتا چلا جا رہا ہے، اس کا ادارہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے مریدین زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی جماعت کے اندر لوگ زیادہ جانے لگے ہیں، تو اس کے پیچھے پڑے رہیں، کوئی ایسی بات ملے اور بجائے اس کے کہ آپ اس کی اس کامیابی کو سراہیں،
الٹا آپ کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نقص ملے کہ جس سے آپ کو بھی تسکین ملتی رہے اور آپ لوگوں کے سامنے بھی اسے بیان کرتے چلے جائیں۔ تو یہ مختلف حسد کی علامات کہہ لیجئے، مختلف اس طرح کی جذبات و احساسات ہوتے ہیں جو دل کے اندر انسان کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اپنے دل کے اندر یہ جذبات و احساسات کسی کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ اسے دیکھ کر اندر ہی اندر سے آپ کو آگ جھلسا رہی ہے، تو پھر آپ کو فوراً اپنے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس نے تو جہاں تک پہنچنا ہے اس نے پہنچ جانا ہے، لیکن آپ اپنا اور اپنے بچوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنی تباہی کر بیٹھتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آپ فوراً اس عمل سے نفرت اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اے الہ العالمین، یہ میں کتنی گھٹیا سوچ رہا ہوں، اے میرے پاک پروردگار تو مجھ پہ کرم کر دے، مجھے اس سے چھٹکارا عطا کر دے۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، آپ اللہ رب العزت کے حضور شرمندگی کا احساس اور اظہار کریں کہ اے پاک پروردگار، یہ ایسے برے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں اپنے کلیگ کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کسی عزیز کے لیے، میں اس کی کامیابی دیکھ نہیں پا رہا، اسے کوئی عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے۔ اکثر و بیشتر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ کسی کی کامیابی کو کم سیلیبریٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی۔ اب کوئی شخص ہے، اس کو وہ ہمارے ہاں پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا کہ کار دا پیر ہولا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی ایک چیز ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر باہر والوں کو اس شخص سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو گھر والوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بسا اوقات جو ارد گرد رہنے والے ہیں ان سے وہ کامیابی اس کی اس طرح سے دیکھی نہیں جاتی، اور وہ اس کے لیے ایسی ایسی باتیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ایسے چٹکلے، ایسی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اس کی ویلیو کو کم کیا جا سکے، لیکن اس طرح سے ویلیو اگلے کی کم ہو نہ ہو، آپ اپنا نقصان ضرور کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں اور اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اے الہ العالمین، یہ میرے انتہائی غلط خیالات ہیں جو میں دوسرے کے حوالے سے سوچ رہی ہوں، الہ العالمین میرے دل کو اس کے لیے صاف کر دے، اس کی طرف سے صاف کر دے، اے الہ العالمین مجھے اس خیال سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اب بار بار اللہ سے دعا مانگیں گے، یہ سب سے پہلی چیز کہ آپ کے دل کے اندر اس عمل کے لیے، اس خیال کے لیے نفرت پیدا ہو، حقیقی نفرت پیدا ہو اس خیال کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا مانگتے چلے جائیں کہ اے الہ العالمین مجھے اس سوچ سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ کسی کے بچوں کی کامیابی، کسی کے بزنس کی کامیابی، کسی کے مال کے اندر اضافہ، کسی کی شہرت میں اضافہ مجھ سے جو نہیں دیکھا جا رہا، الہ العالمین مجھے اس سوچ سے چھٹکارا عطا فرما اور میرے دل کو پاک صاف بنا دے۔ آپ نفرت کریں اس عمل سے، اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور پھر تیسری چیز جو اس سے بھی تھوڑی سی اور مشکل ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرف تو وہ جذبات و احساسات ہیں نا کہ آپ اگلے کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں اور دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کے بجائے آپ اس کے حق میں دعائیں کرنا شروع کریں، الہ العالمین اس کو اور ترقی دے، الہ العالمین اس کو اور کامیابی دے، الہ العالمین اس کو اور عزتیں دے۔ آپ بار بار اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے رہیں، اور انشاءاللہ جیسے جب آپ مزید اس کے لیے دعا مانگیں گے اور یہ عمل کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو بھی اپنے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ان جذبات کے اندر کمی واقع ہوگی، بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ بہتری محسوس ہوگی کہ الحمدللہ اللہ رب دیکھیں یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی دنیا ہے۔ ہماری سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو شہرت مل گئی، فلاں کو دولت مل گئی، فلاں کے کاروبار میں اضافہ ہو گیا تو شاید مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ اسے کیوں مل گیا ہے، یہ سوچیں کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کیسے محنت کی ہے، اس کی اس محنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی بھی پوری کوشش اس کے اندر صرف کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی عزت دے گا، اللہ رب العزت آپ کو بھی دولت دے گا، آپ کے کاروبار کے اندر بھی ترقی دے گا۔ جلنے سے اس کو نقصان نہیں ہوتا، حسد سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، آپ اپنا فائدہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ عمر کے آخری حصے پہ بھی پہنچ کے یہی کہتے چلے جائیں گے یار اتنے کا جوگا آتا نہیں سی، لیکن کتنے پہنچ گئے۔ اس کے بجائے آپ خود کوشش کریں آج کہ میں نے اگر آگے بڑھنا ہے، کامیابی کو حاصل کرنا ہے، تو میں اس سے پوچھوں، اس سے بات کروں گا۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ بتائیں، یا اس کو اسٹڈی کریں، اس کی لائف کو دیکھتے چلے جائیں، اور پھر اس کے مطابق آپ آگے بڑھیں تو آپ کو مزید آگے بڑھنے کے راستے کھلیں گے،
ورنہ جب آپ منفی سوچتے چلے جاتے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کے بجائے اسی اپنے سرکل کے اندر گھومتے چلے جاتے ہیں. آپ مختلف طریقوں سے اس کی آپ جوئی کرتے رہیں گے. میں نے دیکھا ایک بہت بڑے اور عالم ہیں, میں تقریباً 7-8 سال یا 10 سال پہلے کی بات کہہ لیجئے, 8 سال پہلے کی, ان کے نئے نئے بیانات آنا شروع ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے ان کے لیکچرز چلتے تھے. تو نیچے ایک بندے نے ہمیشہ کمنٹ کیا ہوتا تھا, اور یہ ہمارے علاقے کا مولوی ہے, ہمیں پتہ یہ کیسا ہے, کس قدر کیسے, اس کی فلاں 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 برائی ہیں. آج ان شخصیت کے ملینز کے اندر فالوورز ہیں, ان کے ایک ایک بیان کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں. اور وہ شروع میں وہ جو کمنٹ کرنے والا, ہو سکتا ہے کوئی ان کے کوئی کلاس فیلوز میں سے ہو, کوئی رشتہ داروں میں سے ہو, کوئی اہل علاقہ میں سے ہو, لیکن اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کی کامیابی سے حسد محسوس کریں, اپنے ورک کولیگ سے جلتے ہوئے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں, اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, آپ اپنے فیملیز میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, کوئی ساس بہو کے لیے, بہو ساس کے لیے, کوئی نند کے لیے, کوئی آپ کسی بھی اور بہن بھائیوں میں سے کسی کے لیے ایسے جذبات آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے, اس کا گھر خوش نہ رہ سکے, تو اس سوچ پر اللہ رب العزت سے استغفار کیجئے, اس سوچ سے نفرت کیجئے, اللہ سے استغفار طلب کیجئے اور اس کے حق کے اندر دعا کرتے چلے جائیے. اللہ رب العزت آپ کو بھی سکون بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو صاف بھی کرتا چلا جائے گا. یہ تو ایک پہلو ہوا کہ اگر آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے دوسرے کے لیے حسد کا, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے دوسرے پہلو پہ بھی آگے انشاءاللہ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں, کہ جس کے اندر اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ کسی کے حسد کا شکار ہو رہے ہیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ بہرحال حسد کے جذبات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.